नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। हमारा शो लाइव है और आप हमें लाइव शो पे कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@iqra.tv पर। अगर आपके सवालात हैं जो भी बीमारी को लेके या कोई भी घरेलू नुस्खे तिब्बी नबी के ज़रिए इंशाल्लाह हम उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह हम अपने लाइव टीवी शो पे हम देंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक मुझे बहुत से कॉल आए थे और मैंने कोशिश किया था कि बहुत से सवालात जो अपनी बीमारी के रिलेटेड जो पूछा गया था तो मैंने कुछ के जवाब दिए थे। और मेरे ख़्याल से वक्त की कमी की वजह से जो आखिरी सवाल था जिन्होंने कॉल किया था वो पेट के दर्द की बारे में जिन्होंने सवाल किया था, मुझे लगता है उनका थोड़ा सा रह गया था। इंशाल्लाह तो आज के प्रोग्राम में हम उस सवाल को वापस शामिल करेंगे और उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि मैंने ये सीरीज़ जो रखी हुई है कि मैं हर दफ़ा कुछ एक नए फ्रूट्स के मुतालिक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ और उसकी मालूमात जितनी हमारे लिए बेहतर हो इंशाल्लाह तो हम उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि फ्रूट्स एंड जो भी फल है सब्ज़ी है हम उससे अपनी बीमारियों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी बीमारी जब नई होती है, जब शुरुआत होती है तो इसके लिए बहुत आसान होता है कि हम उस पे कुछ घरेलू नुस्ख़ों को लेके तिब्बी नबी के नुस्ख़ों को लेके इंशाल्लाह हम उसको इस्तेमाल करें और बहुत हद तक हमारी तकलीफ़ें हैं जो दूर हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ़ों को, चाहे वो जिस्म का दर्द हो या सर का दर्द हो और ऐसी बहुत सी बीमारियां जो है वो हम जो है वो शेयर नहीं करते, हम छुपाते हैं। और सिर्फ पैर के दर्दों को, घुटने के दर्द को, सर के दर्द को या जिस्म में कोई भी हिस्से पे दर्द हो तो हम उस चीज़ को जो है छुपाते हैं अपनी फैमिली से। और फिर वो जो दर्द है जो कुछ वक्त में आपका साथ छोड़ सकता था वो फिर एक क्रॉनिक पेन की तरफ चला जाता है और मुसलसल पेन होने की वजह से आपकी रोज़मर्रा के कामों में भी बहुत तकलीफ़ें आती हैं और आप जो काम आसानी से कर सकते वो नहीं कर पाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि जो हम नुस्खे आपको बताएं और हमारी कोशिश यही है कि हम जो नुस्खे हैं वो दुनिया के हिसाब से और दीन में जो इसके बारे में मालूमात दी गई है, जो बड़े जो तिब थे उस ज़माने में और उन लोगों ने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत से लोग इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं और वही चीज़ हमारी तरफ वापस लौट कर आ रही है इंशाल्लाह। और हम इतने खुशकिस्मत है कि हमारे पास ऑलरेडी सब मालूमात है कि कौन सी चीज़ खाने पे क्या तकलीफ़ से हमें निजात मिल सकती है। तो इंशाल्लाह तो उन चीज़ों का हम इस्तेमाल बताते हैं और बहुत से लोगों को माशाल्लाह फ़ायदा पहुंच रहा है। तो उसी तरह सफ़रजल एक फ्रूट्स होता है, इसको हम बही फल भी कहते हैं। बहुत से कंट्रीज़ में अलग अलग ममालिक में इसको अलग अलग नाम है। बही फल होता है, उर्दू में सफ़रजल भी कहते हैं और इसको क्वींस फ्रूट कहा जाता है जो लगभग सेब की तरह या फिर पेर्स की तरह नज़र आता है बट फ़ायदे में दोनों से बहुत ही अलग होता है। टेस्ट इसका थोड़ा अलग होता है, खट्टा होता है इसका टेस्ट, लेकिन ये ग़िज़ाइयत से भरा हुआ है। अल्लाह ने इसमें बहुत सी तासीर दी हुई है और उसके इस्तेमाल से, रोज़मर्रा के इस्तेमाल से आप अपनी बहुत सी परेशानियों को जो है दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस फल को रोज़ाना इस्तेमाल करने से जो होती है वो है दिल को मज़बूत करती है ये और फ़रहत बख्शती है, सुकून देती है। तो जिन लोगों को कार्डियक की परेशानी है, हार्ट की परेशानी होती है और हार्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी जिन लोगों को होती है, दिल का भारीपन ले लें और एक अजीब सी
کیفیت طاری ہوتی ہے ان کے دلوں میں، تو ان کے لیے یہ پھل کا روزانہ استعمال، سفرجل کا استعمال روزانہ کرنے سے بہت آرام ملتا ہے۔ اور اس پھل کو زیادہ تر لوگ جن کو اس کی معلومات ہے وہ زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے، جن کو دل کی کمزوری، دل کی بیماری ہے، وہ لوگ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، جو پریگننسی کے جو 9 مہینے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کسی کے گھروں میں جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ سفرجل بہت زیادہ استعمال میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کھٹاس کی وجہ سے اور تھوڑا سا وہ ہارڈ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہر کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے بہت سے پھل ہیں جس میں اللہ نے بہت سی تاثیر دی ہے، وائٹامن اور بہت سی غذائی دی ہے، لیکن کیونکہ وہ دکھنے میں اور کھانے میں جو ہے اتنا مزیدار نہیں لگتا ہے، تو ہم اس کو اوائڈ کر لیتے ہیں، اور جو چیز کھانے میں ہم کو رسیلا اور سافٹ نظر آتا ہے، ہم اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ہمارے لیے فراہم کی ہے دنیا میں، اور اگر ہم ان چیزوں کا استعمال کریں تو کتنی تکلیفوں سے ہم جو ہے اپنے گھر والوں کو اور خود کو بچا سکتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جن بچوں کو بھوک کی کمی ہوتی ہے، پیرنٹس ہمیشہ جو ہے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ نہیں کھاتا ہے، تو ان بچوں کی بھوک کی کمی کو پورا کرتا ہے، ان کو اس فروٹس کو آپ کھلا سکتے ہو۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح آپ بنا کے کھا سکتے ہیں، اور بچوں کو ناشتوں میں، اپنے بریک فاسٹ وغیرہ میں آپ کس طرح دے سکتے ہیں۔ تو جن کسی کو بھی بھوک کی کمی ہو، چاہے وہ بڑے ہو چھوٹے ہو، بچوں میں زیادہ تر یہ بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے، لیکن آپ بڑے جو ہے جن کو جب ایک ایج ہو جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ بھوک کی بہت کمی ہوتی ہے، کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کرتا، تو ان کے لیے بھی یہ جو فروٹس ہے، جو سفرجل ہے، وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹی بی کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں، جو بہت کم کھاتے ہیں، ان کو بہت زیادہ سکنس اور وامٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے، ان کے لیے بھی سفرجل بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ وہ اپنی خوراک میں اس کو روزانہ استعمال کر سکتے، یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح کانسٹیپیشن جن کو ہوتی ہے، وہ بھی اپنے جو فروٹ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اس میں یہ فروٹس ایڈ کر لے اور اس کو روزانہ استعمال کرے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی کانسٹیپیشن تکلیف جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خون کی بہنے والی بیماریاں ہوتی ہے، مجھے اس کا خاص کر کے نام نہیں پتہ ہے، بٹ ایک بیماری ایسی ہوتی جس میں خون کافی بہہ جاتا ہے، چاہے آپ وہ خواتین کے لیے ہو یا مرد حضرات کو ہو، یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں جن کو خون لاحق بہتے رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے زخم سے تھوڑا سا مار لگنے پہ ہی بہت خون بہتا ہے، موسٹ اس کو خون کی بہنے والی بیماری ہم اردو میں بولتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ایک پھل میں اللہ نے کتنی غذائیت دی ہے، اگر اس کے فائدے ہمارے پاس ہو اور ہمیں پتہ ہو تو ہم بچوں کو اور بڑوں کو کس طرح ان کے روزمرہ کی ڈائٹ پہ ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ہے۔ اچھا، اس کو کھانا کس طرح ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سب سے پہلے بات، اس کو خالی پیٹ کھانا، جیسے کوئی بھی فروٹس ہو، ویجیٹیبلس ہو یا مسالے ہو یا ہربس ہو، آپ جب بھی اس کا استعمال کرتے ہیں کسی بیماری کے ریلیٹڈ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو یا تو خالی پیٹ صبح کھائیں، یا تو آپ اس کو کھانا کھانے کے یا ناشتہ کے 1 گھنٹے بعد اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ اثر دکھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد کھانا تو اتنا زیادہ اثر نظر نہیں آتا، کیونکہ جب ہم پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے اور ہم اس کے اوپر کوئی ایسی چیز غذا کھا لیتے جو ہم اپنے جسم کے بہتر کے لیے کھا رہے تو وہ اتنے اثر نہیں کرتی، تو کوشش کریں اس کو خالی پیٹ کھائیں۔ اچھا، اس کو کھانا کیسا ہے؟ کیونکہ اس کی جو تاثیر ہے وہ کھٹی ہوتی ہے، ہارڈ ہوتی ہے، تو اس کو کھانے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو جتنے بھی آپ کے پاس سفرجل ہے وہ اس کو ایک پانی میں اس کو بوائل کر لیں اچھی طرح سے، جب وہ سافٹ ہو جائے، کھانے کے جیسا لائق ہو جائے، تو اس کے اندر آپ شہد ڈال کے جار میں بند کر کے آپ رکھ لیں، تو صبح میں ناشتے کے ساتھ جیسے پورج وغیرہ میں یا پھر بچے بریڈ وغیرہ میں رکھ کے آپ سینڈوچ بنا سکتے ہیں، میٹھی سینڈوچ جیسے بنا کے کھا سکتے ہیں۔ ایک حساب سے یہ مربع قسم کا بن جاتا ہے، جب شہد ڈال دو تو وہ
सफ़रजल का मुरब्बा बन जाता है। तो आप उस मुरब्बे का दिन में 3 टाइम आप अपने खाने के साथ ले लें, खाने के आधे घंटे के बाद, या खाली पेट आप उसको खा लें। उसको ऐसे ही नहीं खा सकते तो मुरब्बे का 1-2 पीस आप उठा के खा लें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और आपकी जो भूख की कमी है वो भी उसको दूर कर सकती है। अच्छा, जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन की तकलीफ़ होती है हमेशा, और जिन लोगों को कफ़ हमेशा रहता है, उनको चाहिए कि ये फ्रूट्स वो अवॉइड करें, क्योंकि इसमें ऐसी तासीर होती है ठंडी, और वो बलगम को बढ़ा सकती है, कफ़ को बढ़ा सकती है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती है। तो उनको चाहिए कि इस फ्रूट को वो अवॉइड करें, और अगर वो खा भी रहे तो हफ्ते में 1 आध 2 बार खाएँ। तो ये छोटी सी चीज़ है, इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल आप करें। जैसे बही का फल, सफ़रजल और क्विंस इंग्लिश में इसका नाम है इंशाल्लाह। तो आप देखें एक फ्रूट्स के मुरब्बे से आप कितना कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह, तो इसके फ़ायदे उठाएं। इसके अलावा हमारे अक्सर अल्लाह ने 2 चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम बनाई हैं, और लोगों के लिए वो चीज़ अहम भी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खाना भी खा लें, और हम अगर फ्रूट्स खा लें, वेजीज़ खा लें, जो भी हम दिन भर में खाएं, लेकिन अगर हम पानी ना पिए तो उसकी जो हालत है, जो कैफ़ियत है, वो अलग हो जाती है। तो पानी जो है हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी ज़िंदगी में, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के दिन में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंस रोल अदा करती है। पानी का नहीं पीना जिस्म में बहुत सी तकलीफ़ों को और बीमारियों को जो है वो बढ़ाता है। तो नॉर्मल पानी हम जानते हैं कि जो हम पीते हैं, जैसे कि बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना पीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और नहाने के लिए ठंडा पानी जिस्म की बाहरी सेहत के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो जबकि ये 2 चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं करते, हम ठंडा पानी पीते हैं और हम गर्म पानी से नहाते हैं, और हमें क्या कहा गया है कि हम गर्म पानी पिए और ठंडे पानी से नहाएं। यहाँ की आब हवा के वजह से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ठंडे पानी को जिस्म में डालना, 1-2 जो मग होते हैं, अगर हम लास्ट में हम 2-3 मग कोशिश करें ठंडे पानी का डालना। ठंडे पानी से मुराद है सादा पानी, ना कि बर्फ़ का पानी, ठीक है। तो उस पानी से नहाने से बहुत सी तकलीफ़ें जो है दूर हो सकती है। उसी तरह अल्लाह ताला ने हमें जो एक तोहफ़ा दिया है वो ज़मज़म के पानी का तोहफ़ा दिया है, और माशाअल्लाह बहुत से लोग जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं और उसको पानी की तरह पीते हैं। लेकिन बहुत से लोग को अभी भी यही नहीं पता कि ज़मज़म का पानी सिर्फ़ पीना सुन्नत, पीने को एक सुन्नत समझ के पीते हैं। ऊपर से उसको तोहफ़े और तहाइफ़ में जब हज और उम्रा करके आते तो माशाअल्लाह उसको लोगों की तरफ तक़सीम करते हैं, वो भी सुन्नत नबवी है हमारे लिए। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ज़मज़म के पानी से आप कितनी शिफ़ा हासिल कर सकते हैं? क्योंकि ज़मज़म का पानी आप पी भी सकते हैं और उससे आप पेट भी भर सकते हैं, और हदीसों में आता है कि ज़मज़म के पानी को जिस तरह जो आप अमल सोच कर उस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला उस बीमारी में आपको शिफ़ा देता है। मतलब अगर आप उसको ये सोच के पी रहे हैं कि मेरे पेट में जो भी जरासीम है, जो तकलीफ़ मुझे दे रहा है, वो अल्लाह तू अपने फ़ज़ल व करम से इसको दूर कर दे, और वो पानी आप ज़मज़म का पानी जब लेते हैं तो यकीन करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप जिस मकसद से वो पानी ले रहे हैं, इंशाअल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी ही मिलेगी। यहाँ तक कि पानी को अभी साइंस जो रिसर्च कर, हमारे ज़मज़म के पानी में भी बहुत बार रिसर्च हो चुकी, क्योंकि पानी का एक मामला ऐसा होता है कि हर दफ़ा उसको टेस्ट किया जाता है लैब में लेके जाकर, कौन सा पानी, कौन से कंट्री का पानी अच्छा है और कौन से एरिया का पानी अच्छा है। हर दफ़ा जो है पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा लेबॉर्ट्री में जिसके बारे में हमेशा रिसर्च होती है, उसमें जरासीम कितने हैं और कितनी ज़्यादा मिक़दार में लोगों को पीना चाहिए, और अगर पानी में कोई ख़राबी आ गई है तो जो गवर्नमेंट है वो हमको इत्तला करती है कि आप इस एरिया के इस पानी को ना पिए। तो देखिए पानी का मतलब रोज़ इसको हर दफ़ा कोई ना कोई लैब में इसके ऊपर तफ्तीश कर रहा होता है। तो उसी तरह आबे ज़मज़म की जब भी ये लोग तफ्तीश करते हैं तो
وہ خود بولتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی بات دنیا میں سب سے پرانا اگر کنواں ہے تو وہ آب زمزم کا کنواں ہے. حالانکہ باقی کنویں کی اگر ہم بات کریں تو وہ 100 اور 200 سال کے بعد وہ پانی جو ہے دینا بند کر دیتا ہے, پانی سوکھ جاتا ہے. باقی جو گاؤں وغیرہ میں ماشاءاللہ آج بھی گاؤں وغیرہ میں بہت کنویں ہیں, کنووں سے پانی آتا ہے, میٹھا پانی ہوتا ہے, لیکن ہر کنووں کی ایک مدت اللہ نے بنائی ہے 100 سے 200 سال. اس کے بعد وہ جو پانی ہے وہ سوکھ جاتا ہے اور پانی جو نیچرلی پانی زمین سے آتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. لیکن آب زمزم کا ایک چشمہ ایسا ہے, کنواں ایسا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جن رحمتوں سے بنایا ہے اور جس ریزن سے یہ ہماری طرف آیا ہے وہ 2000 سال سمجھے کے ڈی وہ حساب سے پانی آج تک ہم اس میں پی رہے ہیں, اور بلکہ روز ملین کے حساب سے, لیٹر کے حساب سے آب زمزم سے پانی نکالا جاتا ہے روز, اور اتنا پانی جو ہے لوگ پیتے ہیں اور فری آف کاسٹ ہے وہاں پر پانی. تو ہم اس پانی کو جو بہت استعمال کرتے, جب ہم عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو صبح شام الحمدللہ وہ پانی ہم کو اللہ دیتا ہے, ہم اس سے تر و تازہ ہوتے ہیں, پیتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ ایک بیماری سے شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے آپ کے لیے. ہم زمزم کا پانی لاتے ہیں, دیتے ہیں, لیکن ہم تبھی وہ پانی کا استعمال کرتے جب ہم بیمار ہو, بہت زیادہ بیماری نے ہم کو گھیر لیا ہو, اور کبھی کبھی بہت زیادہ سیریس پیشنٹس ہوتا ہے, ہم اس کو پانی پلاتے ہیں. جبکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر دفعہ زیارت کا موقع دیا ہے مدینہ اور مکہ میں, تو وہاں سے جب بھی پانی لائے اپنے گھر کو روزانہ آپ ان کو پانی دیں انشاءاللہ. اس میں بھی بہت سی بیماریوں کی جو ہے حل ہوتا ہے اس سے. جو بھی بیماری سوچ کے آپ اس پانی کا استعمال کریں, جیسے کہ آپ سوراسس لے لیں, وہ بہت سے لوگ آج بھی پریشان ہیں کہ اب وہ جاتا نہیں ہے جسم سے. اب جسم میں کچھ ایسی کمیاں ہو جاتی ہے ایکچولی جلد کے اندر, اور خون کی خرابی سے جو ہے جو ہم کو خارش کھجلی وغیرہ ہوتی ہے, ڈرائی اسکن ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں خون سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, پھر اسکن کے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو خون کو صاف کرنے کے لیے زمزم کا پانی بہت زیادہ فائدے مند ہے, ہم اس کو پی سکتے ہیں. اور ہم اس پانی کو روزمرہ اگر اپنے جگ میں سب کو پینے کے لیے 1 کپ زمزم کا پانی ہمارے سادے پانی میں ڈال دے تو اس کی جو خاصیت ہے وہ کم نہیں ہوگی انشاءاللہ. جو خاصیت ہے تھوڑی تھوڑی روز سب کے جسم میں جائے گی اور اس کو صحت آپ کرے گی. تو یہ ہے. اچھا, ہمارے ملکوں میں ابھی ایک نیا ٹرینڈ چالو ہوا ہے الکلائن واٹر کا. تو جب ہم آب زمزم کو ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں ان کو صرف صاف اور پاک پانی ملتا ہے, اور 7.9 پی ایچ لیول اور 8 تک جاتا ہے, تو یہ الکلائن واٹر کہلاتا ہے. الکلائن واٹر آج لوگ پیسہ دے کے پی رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں الکلائن واٹر ہوتا ہے. کم سے کم باہر, یہاں کا اتنا نہیں ہے لیکن باہر ملکوں میں 1000 روپے کی بوٹل, 2000 کی ایک بوٹل یا اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے, اور لوگ اس کو باقاعدہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے لوگ بھی اور باقی سب لوگ بھی. جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے وہ اس کا روزانہ پیسہ دے کے اس کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اگر پتہ یہ ہے کہ ہمارا جو آب زمزم پانی جو اللہ نے بھیجا ہے ہمارے لیے زمین پر, اور وہ ہمارے لیے الکلائن واٹر ہے, تو سوچے اس سے ہماری کتنی حد تک پریشانی دور ہو سکتی ہے. تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ جن کے سورائسس کی میں بات کر رہی تھی, جن کی وہ تکلیف ختم نہیں ہوتی, اگر آپ اس زمزم کے پانی سے اس کو روزانہ دھوئیں, روزانہ اس پر پانی ڈالیں, تو انشاءاللہ آپ کی وہ تکلیف کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ہر چیز کا استعمال 15 سے 20 دن یا پھر 40 دن کی مدت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں, جو بھی پریشان حال ہے اپنی اسکن پرابلم سے, اس کو چاہیے کہ زمزم کا پانی روزانہ استعمال کرے اور اس کو صاف کرے. اور جب آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں تو اور بھی جتنے بھی زخم ہیں آپ کو اسی سے آپ صاف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے بہت بہترین ہے زمزم کا پانی. اگر آپ کی آنکھیں بار بار پریشان ہوتی ہے, ریڈ ہو جاتی ہے, یا آنکھوں کی کوئی بھی پرابلم, سوج جانا, کھجلی, خارش ہونا, ڈرائینس, ان سب کو دور کر سکتا ہے زمزم واٹر. اگر آپ نے اپنی آنکھوں میں 2 3 ڈراپ ڈال دیا تو انشاءاللہ آپ کی جو آنکھوں کی پریشانی ہے وہ آپ
دور کر سکتے. تو دیکھیے زمزم کا پانی صرف پینا نہیں ہے، اور بلکہ بہت سے لوگ جو مکہ مدینہ جاتے ہیں وہ زمزم کے پانی میں خود ہی کھانا بنا کے کھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، جو ہم کو اپنے ملکوں میں نہیں ملتا، ہم وہاں جب بنا کے کھاتے تو وہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کا ہوتا ہے. اور کیونکہ زمزم کا پانی اللہ نے ایک یونیک ٹیسٹ اس میں دیا ہے، اور اس میں کوئی بدبو کبھی نہیں آتی ہے، اور پانی بہت صاف اور شفاف ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ کتنے ٹائم تک بھی آپ رکھو گے گھر پہ تو اس کی جو پانی کی جو صفائی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. وہ صاف اور شفاف ہوتا ہے اور اس پہ کبھی بدبو نہیں آئے گی. تو آپ سوچیں اللہ نے جو پانی ہمارے پاس ہے اس کے فائدے کتنے ہیں. اسی طرح جیسے اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیزیم اور بہت سے خصوصیات اللہ نے اس پانی میں دیا ہے. تو دیکھیں پانی کا مسئلہ کتنے آسانی سے ہم حل کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر میں اکثر سب کے گھر میں ماشاءاللہ ہوتا ہے. آج کل تو ہر کوئی اپنے گھر میں اس کو رکھتا ہے، اور یہ جو ہے ہماری نبی کی سنت بھی ہے. جب بھی آپ جائے پانی لائے، اور اپنے جو نیٹیو پلیس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ پیدا ہوئے، جہاں پہ آپ رشتہ داروں کو ملتے ہیں، وہاں پہ بھی پانی لے کے جانے کا حکم ہے. یہ سنت نبوی ہے، تو اس کو بند نہ کرے اس کو، اور اس کو روزانہ پیے انشاءاللہ. اور جو لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں میں ہیں، اس کا استعمال روز کرے. جتنا آپ کر سکتے ہو روزانہ آپ اس کا استعمال کریں. اور جب بھی کوئی مکہ مدینہ جاتا ہے تو ان سے آپ پانی منگوائے اور اپنے گھروں میں رکھے اور خوب پیے انشاءاللہ. بہت اس میں تاثیر ہے، طاقت ہے اس میں، اور آپ کی پریشانی کافی حد تک دور ہو سکتی ہے. تو اس کا استعمال آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے. اور صاف پانی ہے اس لیے آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اسی طرح دوسری تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ بارش. پہلے ایسا ہوتا تھا، مجھے یہ بات یاد ہے ہمارے ٹائم پہ گرمی کا، ہمارے ملک میں گرمی بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ ویٹ کرتے تھے کہ پہلی بارش کا پہلا پانی آئے ان کی طرف. اور اس پانی کا کچھ لاجک سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم لوگوں، کیونکہ سائنس میں جو ہم نے پڑھا تھا سمندر سے جو ہے بھاپ بن کے اڑتا ہے، بھاپ سے بادل بنتے ہیں، ایسی کچھ وہ تھیوری تھی. تو اتنا ہی سمجھ میں آتا تھا. جیسے جیسے بڑے ہوئے ہم سمجھے کہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ جو ہے یہ پیش آیا ہے، وہ ہے بارش. جو رحمت ہے اللہ کی وہ بارش کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. بچپن میں اتنی چیزیں پتہ نہیں چلتی، جیسے جیسے ہم پڑھائی کرتے ہیں، ہم دین کو جو ہے پڑھنا شروع کرتے، سمجھنا شروع کرتے، تو ہمیں اللہ کی ایک ایک تخلیق، ایک ایک ایجاد جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے کری ہے وہ نظر آتی ہیں. تو بارش کا پانی تو ہم انتظار کرتے تھے، کیونکہ جو گرمیوں میں جو پسینے کی وجہ سے، اسکن کی اور دھول مٹی کی وجہ سے جو دانے آ جاتے تھے، ریشز آ جاتے تھے، تو پہلی بارش کے پانی کے نہانے سے جو ہے خارش اور کھجلی ہے جو چلی جاتی تھی. تو اس طریقے کا یقین ہوتا تھا ہمارے گھر میں بڑے بزرگ لوگ. تو وہ زبردستی بچوں کو بھیجتے تھے باہر کہ آپ جاؤ اور بارش آ رہا ہے آپ جا کے باہر نہاؤ. حالانکہ اس ٹائم پہ بھی پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا تو سمجھ میں نہیں آتی تھی لاجک. لیکن جیسے جیسے دماغ آیا، اللہ نے جیسے جیسے ہم لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی، تب سمجھ میں آیا کہ یہ بات کتنی سچ تھی. تو پھر بعد میں پتہ چلا ہمارے حدیثوں کے ذریعے کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بس بارش آتی تھی تو وہ اپنے بدن پہ جو ہے پانی ان پہ ڈالا کرتے تھے. بارش کی وجہ سے وہ مطلب اپنے جسم کو بھگاتے تھے. تو جب صحابہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو بارش ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو تب پتہ چلا جب عمر کے بعد کہ بارش تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. کیونکہ کوشش تو یہی رہتی ہے بڑوں کی کہ بچوں کو سب بتائے، لیکن کیونکہ ہم سائنس پڑھ کے سیکھتے ہیں کہ بارش کس طرح ہوتی ہے تو دماغ میں رہتا ہے کہ سائنس اور سمندر کا پانی جو ہے وہ بارش لاتا ہے. لیکن جب شعور آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی رحمت ہے. اسی نے ہم پر پانی برسایا ہے، اسی نے پیڑ پودوں کو اگایا ہے. اور بہت دنیا کی ہر ایک چیز ایسی کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہو. تو وہ خیر بعد میں آتی ہے، لیکن سائنس کے حساب سے بچے بہت سوال کرتے، تو ہم اپنے ان سوالوں کا جواب اس طریقے سے دے سکتے ہیں. تو یہ ہے، اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں
اللہ کی اس میں اللہ نے اتنی رحمت دی ہے، سال کے 12 مہینے یہاں پہ آپ کو بارش ہوتے ہوئے نظر آئے گی، آسمان سے پانی گرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ہمیں اس کی جو ہے امپورٹنس نہیں پتہ ہے، تو ہم اس کو لے نہیں پاتے۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا، کیسے ہیں آپ پاپا؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا میں نے پوچھنا آپ سے، مجھے نا ایسے پوری باڈی میں نا ایسے جن نسیں ہوتی ہیں نا ان میں خون جمع ہوئے ہیں، اچھا ایسے ہیں تھائی میں، لیگ میں، نیچے آگے پیچھے سے گھٹنوں میں بھی، تو وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اچھا دوسرا ہے کہ میرے نا کونی سے اوپر ہے شولڈر، اس میں نا کالے براؤن تل بہت زیادہ ہو گیا، تو خارش بھی ہوتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ تل ہو گیا ہے؟ تل ہوتے ہیں، تل نہیں آپ بولتے ہیں؟ جی 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 ہاں وہ ہے، تو وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کالے براؤن، تو خارش بھی ساتھ ہوتی ہے اچھا، خارش ایسے۔ بھی ہوتی ہے؟ ہاں تو جگہ بھی ایسے نا سیاہ سیاہ ہو گئی ہے یہاں۔ اچھا، یہ گٹے آپ نے ٹچ کر کے دیکھا اس کو؟ کچھ گاٹ وغیرہ ایسے یا پھر کالے پیچز تو نہیں ہو رہے وہاں پر؟ کدھر؟ وہ شولڈر میں؟ جی جی، شولڈر پر جہاں پہ آپ نے کہا تل ہو رہے آپ کو بہت زیادہ، تو وہاں پہ ایسے کالے دھبے جیسے تو نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر اسکن؟ ہاں، دھبے تو نہیں ہے، ویسے ہی کالی کالی نا ایسے ہو جگہ، دھبے نہیں اچھا، ہے، بڑی بڑی ہے یا چھوٹی چھوٹی ہے؟ کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی، ایسے چھوٹے بڑے ہیں۔ تو یہ ابھی ہوئی ہے پہلے سے آپ کو ہے؟ پہلے سے کوئی ہو گئے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، اوکے، چلے 3 انشاءاللہ 4 سال سے پہلے ہی آہستہ آہستہ ابھی تو زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ جی جی، اوکے، چلے میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے میں آپ کو بتایا، یہ میرا کیا بولتے ہیں بلڈ ہے نا، ایسے نسوں میں ایسے جمع ہوئے ہیں، کالے کالے، نیلا نیلا، بلو بلو، جی ایسے جی، نال، ہاں ادھر نہیں، آگے پیچھے، ادھر سب آگے پیچھے ہوتے، تو میں اس لیے آپ سے فون کیا، پلیز کوئی اوکے۔ دعا آپ کچھ بتائیں۔ دوائیاں لیتے ہو اس کے لیے؟ نہیں، اور اوکے ڈاکٹر لوگ دیتے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ اوکے، انشاءاللہ، چلے میں بتاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ شکریہ بہت بہت کال کرنے کا۔ مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ تو بارش کا پانی جیسے آپ نے دیکھا، جیسے میں بتا رہی تھی، بارش کا پانی یہاں پہ الحمدللہ اللہ کی اتنی رحمت ہے یہاں پہ کہ آپ سال کے 12 مہینے جو ہے کبھی بھی آپ بارش دیکھ سکتے ہو یہاں پہ، اور بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی صاف شفاف ہوتا ہے جب وہ آسمان سے گرتا ہے، اور اس میں بھی بہت سی شفا ہے اس پانی کے اندر بھی، اگر آپ اس کا استعمال کرو تو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک خارش کا بتایا، جن کو خارش کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ریشز جن کو آسانی سے آ جاتے، ان کو چاہیے کہ یہ پانی کا جو بارش ہے اس کا استعمال کرے۔ اب یہاں پہ ٹھنڈی کی وجہ سے اب ٹھنڈیاں شروع ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے باہر جا کے کوئی نہیں نہاتا یہاں پہ، بلکہ یہاں کی بارش میں کوئی مزہ ہی نہیں لیتا ہے، کیونکہ ٹھنڈی بھی بہت ہوتی ہے اور لوگ ڈرتے بھی بہت ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہے۔ حالانکہ یہی ٹھنڈک جو ہے وہ سیم اپنے اپنے ملکوں میں بھی سیم ٹیمپریچر ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ تو لیکن بارش کے پانی کو آپ جیسے بارش کا پانی جب آسمان سے سیدھا آپ کی طرف آتا ہے تو وہ صاف ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر بارش کا پانی آپ کی چھتوں پہ سے ہو کر نیچے آ رہا ہے، یا آپ کے کوئی بھی ایسی اوپر جو سلیب ہوتی ہے یا کچھ بھی جو ہے پانی لگ کر نیچے کی طرف آ رہا ہے، تو وہ گندگی کے ساتھ نیچے اترتا ہے، تو اس پانی کا پینا جو ہے وہ منع ہے، کیونکہ وہ جراثیم کے ساتھ نیچے آتا ہے۔ جو سیدھا آسمان کے سے آپ باہر جیسے ایک مگا یا پھر آپ پاٹ رکھ لے اور اس میں پانی جمع کر لے، وہ پانی جو صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس کا استعمال آپ کر سکتے ہوں۔ جن کو خارش وغیرہ ہو اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، پانی سے ہاتھ منہ دھو لینا، یا پھر اگر آپ نہا سکتے ہو اس کو گنگنا سا کر کے آپ نہا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پانی کو اگر آپ پی لیں تو وہ بھی آپ کے جسم کی جو ٹاکسک چیزیں ہوتی ہے، جس میں خون کی صفائی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ جو آپ کے خون کو صاف کرنے میں یہ بارش کا پانی جو ہے بہت بہت فائدہ مند ہوگا۔ اچھا، بارش کے پانی میں ایک گلاس آپ ایک چمچ شہد ڈال کے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے، وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ وہ ڈاکٹر بتا رہی تھیں کسی پھل کا نام لیا انہوں نے، وہ میری سننے میں نہیں آیا، تو وہ اس کے وہ فوائد بتائے انہوں نے،
تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ پھل کا نام دوبارہ بتا سکیں گے؟ سفر اور کیا جل، یہ جی سفر جل، شکر سفر جل کہتے ہیں، بہی کا پھل، سفر جل؟ سفر جل بہی کہا جاتا ہے، ہم اس کو اپنے ملک میں بہی کا پھل کہتے ہیں، انگلش میں آپ اس کو کوئنس کہتے ہیں، کوئنس۔ اچھا، تو یہاں انگلینڈ میں ملتا ہے یہ؟ جی جی ملتا ہے، یہ مربع آلریڈی بنے ہوئے رہتے ہیں، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملیں گے یہاں پر۔ مربے والے کے پاس؟ نہیں، یہاں پر ریڈی میڈ بھی ملتے ہیں اور ماشاءاللہ پھل بھی ملتے ہیں، آپ اس کو انگلش میں اگر لکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کون سے مارکیٹ میں مل رہا ہے۔ اچھا، تو میں کچھ میری سماعت کمزور ہے، جی جی اور اس کی وجہ سے میں صحیح نام نہیں لے پا رہا ہوں۔ چلیں، کیا میں ایک بار آپ کو واپس سے بتا دوں گی، ٹی وی پہ منگتا تو سفر جل کہتے ہیں اس کو، آپ بہی کا پھل بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو بہی کا پھل کہتے ہیں، بگی کا پھل؟ بہی بازی کا پھل؟ بہی کا پھل، جی، بازی کا بی پھل، آتا ہے، اچھا، بازی کا پھل، بہی کا پھل، جی، اچھا ٹھیک ہے۔ سفر جل بہت آسان سا نام ہے، اگر آپ گوگل پہ ڈالو سفر جل تو آپ کو 3-4 نام اس کے آ جائیں گے، تو آپ ایزیلی اس کو سرچ کر سکتے ہو، سفر جل، اچھا، اچھی بات۔ سفر میں جو ہم جاتے ہیں سفر اور جل، ٹھیک ہے، سفر جل، جی سفر جل، جی جی، بہت بہت شکریہ، کوئی جزاک اللہ بات خیر۔ نہیں، آمین۔ ٹھیک ہے، سفر جل ہے یہ، مجھے نہیں پتہ ٹی وی پہ میری آواز کس طرح آ رہی ہے، تو بہی سے بہی آتا ہے، وہ انڈیا پاکستان میں اس کو اردو میں بہی کا پھل کہا جاتا ہے، اور سفر جل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو انگلش میں کوئنس کہتے ہیں۔ اب اس کی ایزیلی اگر آپ نے سفر جل بھی اگر ڈال دیا گوگل میں تو انشاءاللہ آپ کے 2-3 نام جو ہے اسی طرح آ جائیں گے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ تو پانی کا میں بتا رہی تھی، بارش کا پانی تو بہت فائدہ مند ہے، تو یہاں پہ ہم کو ہر دفعہ اللہ ہر دفعہ یہاں پہ ہم کو پانی دیتا ہے، تو بارش کا پانی بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی کہ کس طرح کا پانی ہم کو استعمال کرنا چاہیے، چھت سے لگ کے نیچے آنے والے پانی سے گریز کرے، اور جو آپ ڈائریکٹ آسمان سے نیچے کی طرف آپ کے برتن میں جمع ہو جائے اس پانی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ شہد کے ساتھ اس پانی کا استعمال کرنا جسم کی بہت سی بیماریوں کو دور کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، خون کو بڑھاتا ہے، جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ کی اکثر پلپٹیشن اور گھبراہٹ کی شکایت ہوتی ہے، اور جن کو بہت زیادہ اسٹریس فیل ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بارش کا پانی شہد والا جو ہے بہت فائدہ مند آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی بہت ہیں، تو اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، تو اس کا استعمال آپ کریں۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد آ کے میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔